बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। मेरेकल्स ऑफ डीएनए की सीरीज़ के साथ मैं अस्मा जमशेद आप सबकी खदमत में हाजिर। ये हमारा सेकेंड लास्ट वीक है और अब हमारी सिर्फ 2 नशस्तें मज़ीद बाकी हैं और हम डीएनए को मुख्तलिफ अंदाज में देख चुके हैं, एज़ जेनेटिक कोड, एज़ बुक ऑफ लाइफ, जेनेटिक वेरिएंट्स क्या होते हैं, हम उसकी एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, डीएनए का फ्यूचर क्या है, डीएनए पास्ट कैसे बताता है। ये तमाम सवालात हम देख चुके हैं, हम इनके जवाबात भी काफ़ी हद तक जानते हैं। और सबसे अहम बात जो हम समझते हैं वो ये है कि हमारी इल्हामी किताब उन तमाम मिरेकल्स को कैसे जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है और कैसे साइंस से पहले इंसान और इंसानियत को वो तमाम कुछ समझा रही है। आज की जो एपिसोड है वो बड़ी दिलचस्प है क्योंकि जो हमारा आखिरी हफ्ता होगा उसमें हम फेथ, रिलीजन और डीएनए की बात करेंगे। लेकिन आज की जो एपिसोड है वो इस हवाले से है कि आपने आज से पहले जो 27 एपिसोड्स देखी हैं उसमें आपने ये जाना है कि डीएनए हमें क्या बताता है और डीएनए एक मिरेकल कैसे है और मिरेकल होने की वजूहात हमने इस तरह से देखी हैं कि हम डीएनए से क्या क्या देख सकते हैं। हम डीएनए से जेनेटिक लीनिएज कैसे देख सकते हैं, हम डीएनए से एज कैसे देख सकते हैं, हम डीएनए से ट्रेड्स कैसे निकाल सकते हैं, हम डीएनए से डिजीज़ेस कैसे देख सकते हैं, जो फ्यूचर में कोई डिज़ीज़ कैसे देख सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हमने देखी जो डीएनए हमें बता सकता है और ये डीएनए का यकीनन एक मिरेकल है। लेकिन आज की एपिसोड इस तरह से मुख्तलिफ है कि आज हम जिस सवाल को लेकर यहाँ बैठे हैं वो है द मिस्ट्री ऑफ डीएनए। हाउ मच ऑफ आवर डीएनए डू वी स्टिल नॉट अंडरस्टैंड। कितना हिस्सा है डीएनए का जो हमें आज तक मालूम ही नहीं है। ये भी एक मिरेकल है कि एक जीनोम की बुक जो हमारे पास मौजूद है, जिसका एक एक हर्फ हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमने उस डीएनए की किताब को मुकम्मल तौर पर अभी समझा ही नहीं। वो क्यों नहीं समझा, उसके क्या हिस्से हैं जो अभी हमें मुकम्मल तौर पर इंटरप्रेट नहीं हुए, वो क्यों नहीं हुए, उस हवाले से आज की इस नशिस्त में हम आपको तमाम तर एस्पेक्ट्स बताएंगे और एक मुख्तलिफ अंदाज में एक मिरेकल आपके सामने पेश करें। हमने डीएनए को पढ़ा, इसे सीक्वेंस किया, इसके जीन्स को आइडेंटिफाई किया, इसे एडिट करना सीखा और अब हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो पहले सिर्फ इमेजिनेशंस थे। हमने डीएनए को कोड ऑफ लाइफ कहा, लेकिन एक हैरानकुन हकीकत अब भी हमारे सामने है कि हमने ह्यूमन जीनोम का सीक्वेंस पढ़ लिया है, मगर क्या हम वाकई उसे समझ चुके हैं? शायद नहीं, क्योंकि डीएनए सिर्फ जीन्स का मजमूआ नहीं है। इसके अंदर रेगुलेटरी रीजन्स हैं, रेपिटेटिव सीक्वेंसिंग है, नॉन कोडिंग रीजन्स हैं और ऐसे बेशुमार बायोलॉजिकल सिग्नल्स हैं जिनका मुकम्मल किरदार अभी भी रिसर्च का मौजू है। तो आज मिरेकल्स ऑफ डीएनए के इस एपिसोड में हम ऐसे सवाल के पीछे जाएंगे जिसका जवाब शायद हमारी जेनेटिक स्टोरी को ही बदल देगा। हाउ मच ऑफ आवर डीएनए डू वी स्टिल नॉट अंडरस्टैंड। जैसा कि हम जानते हैं कि 1990s में एक अजीम साइंटिफिक प्रोजेक्ट शुरू हुआ जिसको द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, जिसका मकसद इंसानी जीनोम का सीक्वेंस हासिल करना था। सालों की मेहनत, दुनिया भर के साइंटिस्ट और जदीद सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजीज़ ने मिलकर ह्यूमन डीएनए का एक इंतहाई अहम नक्शा हमारे सामने रखा। ये एक तारीखी अचीवमेंट थी। इंसान ने अपने बायोलॉजिकल कोड को पहली बार बड़े पैमाने पर पढ़ना शुरू किया। लेकिन एक दिलचस्प बात सामने ये आई कि इस जीनोम का सीक्वेंस हासिल करना और इस जीनोम को समझना, ये 2 अलग अलग बातें हैं। आप किसी किताब के हर लफ्ज़ को स्कैन कर सकते हैं,
لیکن اگر آپ وہ لینگویج نہیں سمجھتے تو کتاب کا اصل مطلب پھر بھی آپ سے پوشیدہ رہے گا۔ ڈی این اے کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ جب عام لوگ ڈی این اے کے بارے میں سنتے ہیں تو اکثر ایک خیال آتا ہے کہ ڈی این اے اور جینز، لیکن جینوم صرف پروٹین کوڈنگ جینز کا نام نہیں ہے۔ ہیومن جینوم میں بہت سے ایسے ریجنز ہیں جو پروٹینز کو ڈائریکٹلی انکوڈ کرتے ہی نہیں۔ ماضی میں ان میں سے بہت سے ریجنز کو غلط طور پر تقریباً جنک ڈی این اے کہہ دیا جاتا تھا، لیکن سائنس نے دکھایا کہ پکچر بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے۔ کچھ نان کوڈنگ ریجنز جین ریگولیشن میں کردار ادا کرتے ہیں، کچھ آر این اے مالیکیولز بناتے ہیں، کچھ کروموسومز کا سٹرکچر بناتے ہیں اور جینوم آرگنائزیشن سے متعلق ہوتے ہیں۔ یعنی ڈی این اے کا وہ حصہ جو پروٹین نہیں بناتا، ضروری نہیں ہے کہ وہ بے معنی۔ ذرا تصور کریں آپ کے جینوم میں ایک جین ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ جین کب ایکٹیویٹ ہوگا، کس سیل میں ہوگا، کتنی مقدار میں ہوگا اور کب بند ہوگا۔ یہ تمام باتیں ابھی جین ریگولیشن میں سامنے آئی ہیں، لیکن جب آپ ڈی این اے کو انکوڈ کرتے ہیں یا سیکوینس کرتے ہیں تو آپ یہ باتیں نہیں پڑھ سکتے۔ ایک ہی ہیومن جینوم میں برین سیل، لیور سیل، مسل سیل، سکن سیلز سب شامل ہیں، تو پھر ایک ہی ڈی این اے ہونے کے باوجود یہ سیل اتنے مختلف کیسے ہیں؟ کیونکہ ڈی این اے سیلز کے مختلف حصوں کو مختلف طریقوں سے یوز کرتا ہے۔ یہ ریگولیشن جینوم کی کمپلیکسٹی کو ایک نئی سطح تک لے جاتی ہے۔ ہم اکثر ڈی این اے کو بلو پرنٹ کہتے ہیں۔ یہ میٹافر بہت یوزفل ہے لیکن مکمل نہیں ہے، کیونکہ ہیومن ڈیولپمنٹ صرف ایک اسٹیٹک بلو پرنٹ کو فالو نہیں کرتا۔ جینز ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں، سیلز سگنلز بھیجتے ہیں، انوائرمنٹ بایولوجیکل پروسیسز کو انفلوئنس کرتا ہے، اور جین ایکسپریشنز وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے ہیں۔ یعنی ڈی این اے کو سمجھنے کے لیے صرف سیکوینس کافی نہیں ہے، ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ کون سی جین کس وقت تک کتنی دیر کے لیے ایکٹیو ہوگی، اور اگر اس کے اندر کچھ غلط ہوتا ہے تو وہ کس طرح سے اس ڈی این اے کے اندر انٹرپریٹ ہوگا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ماڈرن جینومکس صرف ڈی این اے ریڈنگ سے آگے بڑھ کر سسٹم بایولوجی کی طرف جا رہی ہے۔ اور پھر ایک حیران کن سٹڈی جو ہے وہ سامنے آئی ہے جس کو ایپی جینیٹکس کہا گیا۔ سادہ الفاظ میں یہ ایسے مولیکولر میکانزم کا مطالعہ ہے جو کہ جین ایکٹیویٹی کو متاثر کرتے ہیں۔ یعنی ڈی این اے سیکوینس کو تبدیل کیے بغیر، یعنی آپ کے ڈی این اے کے لیٹرز وہی رہیں گے، وہ وہی چیز انکوڈ کریں گے، لیکن کچھ جینز زیادہ ایکٹیو اور کچھ کم ایکٹیو ہوں گے۔ یہ میکانزم ڈیولپمنٹ، سیل آئیڈینٹی اور بعض بایولوجیکل رسپانسز میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ ایک اہم بات سکھاتا ہے کہ جینیٹکس از ناٹ جسٹ اباؤٹ دا لیٹرز، یہ ان لیٹرز کے استعمال کے بارے میں بھی ہے۔ اب ایک دلچسپ سوال، کیا ہیومن جینوم کا ہر حصہ آج سائنس کو سمجھ آ چکا ہے؟ اور اس سے بھی حیران کن جواب، نہیں۔ اور یہی اس ایپیسوڈ کی اصل مسٹری ہے۔ ہم نے بہت کچھ ڈسکور کیا ہے، لیکن بہت سے جینیٹک ریجنز کے فنکشنز آج بھی ریسرچ کے لیے ایک بہت بڑا ٹاپک اور ایک موضوع ہے۔ لیکن ایک سیکوینس ایک اہم ریگولیٹری فنکشن رکھتی ہے۔ کچھ ایک جینیٹک ویریئنٹ کسی ڈیزیز رسک سے ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں، اور کبھی سائنٹسٹ کو ابھی یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کوئی مخصوص ریجن کیا کر رہا ہے جینوم میں۔ یعنی آپ کا جو جینوم ہے یہ ایک مکمل حل شدہ پزل نہیں ہے، یہ ابھی بھی سائنس کے لیے ایک انویسٹیگیشن ہے۔
یہاں پر ایک بہت انٹرسٹنگ سا کویشچن ہے کہ ڈی این اے کو سمجھنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ ہیومن بایولوجی ایک انتہائی مشکل اور کمپلیکس نیٹ ورک ہے. کوئی بھی جین اکیلا کام نہیں کرتا. اس کے انٹریکشنز دوسرے پروٹینز، جینز، RNA، سیلز اور انوائرمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ایک ہی جینیٹک ویریئنٹ مختلف لوگوں میں مختلف ایفیکٹس سے منسلک ہو سکتا ہے. اسی لیے جینومک میں 1 جین از ایکولس ٹو 1 آؤٹ کم کا تصور بہت زیادہ ہے، اور ہمیں اس نیٹ ورکس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی ایک جین اکیلا کام نہیں کر رہا. یہی ڈی این اے کی مسٹری ہے، اور یہ مسٹری صرف اکیڈیمک نہیں ہے، اس کا تعلق ہماری ہیلتھ سے بھی ہے. کینسر، ڈائبٹیز، ہارٹ ڈیزیز، نیورولوجیکل ڈیزیزز اور بہت سی دوسری کنڈیشنز میں جینیٹک فیکٹرز اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. لیکن جینیٹک رسکس ہمیں ڈیسٹنی نہیں. کسی جینیٹک ویریئنٹ کا ہونا یہ لازمی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی بیماری لازمی ہوگی. اسی لیے سائنٹسٹ جینیٹک رسک کو انوائرمنٹ، لائف اسٹائل، ایج اور دوسرے بایولوجیکل فیکٹرز کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہمیں دوبارہ اسی حقیقت کی طرف لے کے جاتا ہے کہ ہیومن بایو از ناٹ سمپل. اب ذرا ایک مختلف پرسپیکٹو سے سوچیں. ہم نے ڈی این اے سیکوینس حاصل کر لیا، ہم نے جینز آئیڈینٹیفائی کر لیے، ہم نے کرسپر جیسے ٹولز ڈیولپ کر لیے، ہم نے ڈی این اے کو ایڈٹ بھی کر لیا. لیکن اگر ہم کسی سیکوینس کو ایڈٹ کر دیں اور ہمیں پوری طرح معلوم ہی نہ ہو کہ وہ جینوم کے دوسرے حصوں کو کیسے متاثر کرتا ہے، تو کیا ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ جینیٹک انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ انڈرسٹینڈنگ بھی بہت ضروری ہے. اور یہی ڈی این اے کی ایک مسٹری بھی ہے، اور ڈی این اے کا ایک میریکل بھی ہے کہ ہم اس کتاب کو پوری طرح حاصل کرنے کے باوجود اس کو ابھی تک پوری طرح پڑھ ہی نہیں سکے. ہم نے وہ تمام چیزیں کر لی، ہم نے اس کو بطور بلو پرنٹ دیکھ لیا، یہاں تک کہ اس کو ایڈٹ کر کے اس سے نئے آرگنزمز بنانے کی بھی کوشش کی، لیکن ہم اسے ابھی تک مکمل طور پر پڑھ نہیں پائے. اس ایپیسوڈ میں یہاں پر میں چاہوں گی کہ آپ قرآن پاک کی ایک آیت کی طرف نظر ڈالیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے پاس علم کتنا محدود ہے، اور تم لوگوں کو بہت ہی کم علم دیا گیا ہے. یہ آیت سائنس کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کو ہیوملٹی سکھاتی ہے. ہم نے ڈی این اے ڈسکور کیا، جینوم سیکوینس کیا، جینز کو آئیڈینٹیفائی کیا، کرسپر ڈیولپ کیا، ڈی این اے سنتھسائز کیا، بایولوجیکل سسٹمز کو انجینئر کیا. لیکن جتنا ہم جانتے ہیں اتنا ہی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی بہت کچھ جاننا باقی ہے. نالج کین ایکسپینڈ، لیکن انسان علم میں پھر بھی بہت محدود ہے، اور یہی سائنٹیفک ڈسکوری کی خوبصورتی ہے. آنے والے سالوں میں ہم شاید جینوم کو آج سے کہیں زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکیں گے. AI جینومک ڈیٹا کے پیٹرنز کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں مدد کر سکتا ہے. ایڈوانس سیکوینسنگ مزید ڈیٹیلڈ انفارمیشن فراہم کر سکتی ہے. سنگل سیل ٹیکنالوجیز ہمیں انڈیویژول سیلز کے اندر ہونے والے پروسیسز کو مزید قریب سے دیکھنے کی صلاحیت دے سکتے ہیں. جین ایڈیٹنگ، پرسنلائز میڈیسن، جینیٹک انفارمیشن، ٹریٹمنٹ ڈیسیژنز، یہ سب کچھ فیوچر میں بہتر ہو سکتے ہیں. لیکن آج کے دن میں ہم اس سفر میں کہاں پہنچے؟ ہم ڈی این اے کی انفارمیشن، جینز، پروٹین، جینوم، ریگولیٹری سسٹم، ایپی جینیٹکس، یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بہت بڑے ڈی این اے کے پورشن سے نا واقف ہیں.
جس کو بہت عرصے تک سائنس صرف ایک جنک ڈی این اے کے نام سے جانتی تھی کہ یہ ڈی این اے کا پورشن ہے جو کہ موجود ہے، لیکن یہ کسی بھی پروٹین کو انکوڈ نہیں کرتا، اس لیے یہ سیکوینس جو ہے وہ ایک جنک ڈی این اے یا ایک پیسو طور پر باڈی کے اندر موجود رہتا ہے۔ لیکن جس ٹائم پہ ہم نے جین ایڈیٹنگ کی، پرسنلائز میڈیسنز دیکھی، تب ہمیں اندازہ ہوا کہ ایک جین تو ایک آؤٹ کم نکال ہی نہیں رہی، بہت سارے جینز کلیکٹیولی کام کر رہے ہیں، تب ایک آؤٹ کم جو ہے وہ نکلتا ہے۔ تو ہم نئی آرگنزم سنتھسائز کرنے تک تو پہنچ رہے ہیں، لیکن فیوچر میں ابھی ہم نے ڈی این اے کو پڑھنا بھی ہے۔ یہ ایک ڈی این اے کی الگ مسٹری ہے، یہ ایک ڈی این اے کا اپنا میریکل ہے۔ اس ایپیسوڈ کی، اس سیریز کی لاسٹ 2 ایپیسوڈز کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔